ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया और ख़बरों की खबर टीवी के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आज हम एक अजीम और ख़ास शख्सियत, मेरी मुराद आप सभी वाकिफ़ हैं, फिर भी मैं एक मुख्तसर तारुफ़ करा दूँ। हमारे औरंगाबाद के तालीमी मैदान और सियासी मैदान में नुमाया किरदार अदा करने वाली शख्सियत जनाब अब्दुल गफ़्फ़ार साहब क़ादरी आज हमारे इस अहम प्रोग्राम में हमारे तहफ़्फ़ुज़ दीन और ख़बरों की खबर टीवी स्टूडियो में आज मौजूद है। सियासी दौर चल रहा है, महाराष्ट्र इलेक्शन का एक सरगर्मियाँ चल रही है और माशाल्लाह जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार क़ादरी साहब जो है तो हमारे औरंगाबाद के मशरक़ी हलक़े से समाजवादी पार्टी के एमएलए के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मसरूफ़ तरीन एक वो सरगर्मियाँ चल रही है इलेक्शन की, उसके बावजूद आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए इनायत किया। आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब, यूँ तो आपका तालीमी मैदान में बहुत कारनामा है और हम लोग खुद आपके स्कूल से जो है तो स्टूडेंट भी रह चुके हैं, और अब हम चूँकि आपका एक सियासी बहुत मेयारी काम आपने किए हैं गुज़िश्ता, हम जब से देख रहे हैं कि तकरीबन 10-12 सालों से, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके सियासी एतबार से जो सफ़र रहा तो वो कैसा शुरू हुआ? बहुत पहले तकरीबन 1992 में मैं सिटी के यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी था। अच्छा। फिर 99 में जब शरद पवार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई तो मैं उनके प्रदेश का सेक्रेटरी था। फिर उसके बाद माइनॉरिटी कमीशन ऑफ महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन, उसका मैं एक मेंबर था। फिर 2014 में हमने पहली बार इस बात की कोशिश की थी कि राष्ट्रवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े। उन हालात में एनसीपी का कोई टिकट नहीं मिला और फिर इधर से ऑफर आया था एमआईएम का, तो हम एमआईएम ज्वाइन करके औरंगाबाद मशरक़ी हल्के से एमआईएम के 2014 में कैंडिडेट थे। हल्का नया था, वहाँ पे कांग्रेस का बहुत ही खद्दावर नेता जो महाराष्ट्र राज्य का कैबिनेट मिनिस्टर था, राजेंद्र दर्रा जी थे, और बहुत 3 पार्टियां और थे, एक एनसीपी का था, एक शिवसेना का था, एक भारतीय जनता पार्टी का था, अतुल सावे। उस वक्त मैं 60,000 कुछ वोट गया था और 3,600 वोटों से हारा था। फिर हमने मेहनत की, 2014 से 2019 तक हमने इस बात की कोशिश की कि सियासी तौर पर एक सीट पे मुस्लिम कैंडिडेट का जीतना मुश्किल होता है, इसलिए हमने सोशल इंजीनियरिंग के काम को अपनाया और ये हम 2019 में कामयाब हो गए। प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम का इत्तेहाद हुआ। उसके नतीजे में इम्तियाज अली खासदार चुन के आए। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में मुसलमान की आबादी ज्यादा है शहर में, और ग्रामीण भाग में दही इलाकों में आबादी कम है। अगर पार्लियामेंट में मुस्लिम आबादी का तनासुब आप देखेंगे तो ये 22% के आसपास है, 20 से 22%। और वंचित का जो आबादी है ज्यादा बुद्धिस्ट लोग, वो 15% है। तो हम 37% तक पहुंचते हैं। और जब ट्रायंगुलर फाइट होती है 3 उम्मीदवारों के बीच में थोड़ा तगड़े किस्म के, तो उसमें सीट निकल सकती है। तो इम्तियाज अली साहब 4,000 कुछ वोटों से खासदार बने। हमें उम्मीद थी कि वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम का यह इत्तेहाद आगे भी चलता, मगर इम्तियाज अली साहब की मर्जी थी। अगर वो इत्तेहाद कायम रहता तो एमआईएम के बहुत सारे लोग एमएलए बनते और हुकूमत और सत्ता की चाबी हमारे पास रहती।
ایسا کچھ ہو نہیں پایا. پھر اتحاد ٹوٹ گیا. اس وقت مجھے 80,000 ووٹ ملنے کے بعد بھی میں کافی ووٹوں سے الیکشن ہارا. پھر میں 2019 میں یہ محسوس کیا کہ اپنے حلقے میں ووٹنگ کا پرسنٹیج اور ووٹنگ کا رجسٹریشن زیادہ ہونا چاہیے. ہم نے بہت محنت کی اور 2024 کے آتے آتے اب اسمبلی انتخابات میں 3,49,000 ووٹرز میں 1,46,000 مسلم ووٹرز ہیں، جو ٹوٹل ووٹنگ کا 40.641% ہوتا. ہم کو یقین تھا کہ مہا وکاس اگھاڑی ایک کینڈیڈیٹ دے گی، مہایوتی ایک کینڈیڈیٹ دیں گی، اور ان حالات میں ہماری جیت یقینی تھی ایم آئی ایم کے ٹکٹ پر. مگر بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. اسدالدین اویسی صاحب نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے، جس کے 2 گواہ ہیں، امتیاز جلیل صاحب اور ابتسام صابری صاحب. اسدالدین اویسی نے پارلیمنٹ کے چناؤ کی ریلی ہونے کے بعد مجھ سے کہا تھا کہ مشرقی حلقے سے نہ صرف ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے بلکہ آپ کو چن کر بھی لائیں گے اور یہ سیٹ گفٹ میں دیں گے. اب ایک بڑے آدمی نیتا نے ایسی بات کی، میں نے اعتماد بھی کیا اور کچھ سیاسی نیوجن بھی کیا تھا میں نے. مگر جب وقف بورڈ کی یا وقف ترمیمی ایکٹ کی جو کانفرنس ہوئی، اس میں جو 5 نام ڈکلیئر ہوئے اس میں میرا نام نہیں تھا، اگرچہ کہ میں ان کے بازو بیٹھا تھا. میں نے بھی تھوڑی بہت سیاست دیکھی ہے. میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا. میں انتظار کرتے رہا کہ ہو سکتا ہے انہوں کچھ ٹائم لیں گے اور ڈکلیئر کریں گے. 21 تاریخ سپٹمبر کو میں ان کے پاس گیا اور جا کر ان سے گزارش کی کہ 5 منٹ کا مجھے وقت دیا جائے. میں مشرقی اورنگ آباد کے اسمبلی حلقے کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. صاحب نے دیکھا، ٹھیک ہے شام میں مشاعرے میں آ جاؤ. مجھے کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی. مجھے اس بات کا بھی بہت دکھ ہوا کہ جس شخص کے ساتھ اور جس پارٹی میں نے زندگی کے 10 سال بے لوث بے غرض لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر کئی گھنٹوں کئی دن وقت دے کر اپنے فیملی کے کچھ ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے اپنی شخصی کاموں کو نظر انداز کر کے میں نے پارٹی کا کام کیا، وہ پارٹی کا صدر مجھے 3 یا 4 منٹ کا ٹائم نہیں دے سکتا. پھر میں نے کچھ واٹس ایپ پہ میسیجز بھیجے. اس کا آؤٹ کم یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مشرقی حلقے سے امیدوار ہو گئے، یہ فیصلہ کیسا کر دیا آپ نے؟ میں بہت پریشان ہو گیا. میں مشاعرے میں نہیں گیا. حیدرآباد کا مشاعرہ رات میں 10 بجے شروع ہوتا، صبح کے 4 بجے تک چلتا. جو آدمی کار میں بیٹھ کر 3 منٹ کا وقت نہیں دے رہا، کیا مشاعرے میں بات کرنے کا اس سے؟ میں واپس آیا. 23 تاریخ کو میں نے ان کو خط لکھا، 23 سپٹمبر کو تمام حقیقت بیان کی اس میں کہ صاحب میں نے ایسا کام کیا، میں نے ویسا کام کیا، ونچت کا ایسا ہوا، اور یہ سیٹ پر میں نے بہت محنت کی ہے. اب یہ جیتنے کا وقت ہے. پہلے جب 2014 میں 32% ووٹ تھا، 2019 میں 35% ووٹ تھا، اب میری محنتوں سے ہم 40% کو پہنچ گئے ہیں اور سامنے 2 پارٹیاں ہیں، مہا وکاس اگھاڑی اور مہایوتی. ہم یہ سیٹ جیت سکتے. بغیر کوئی جواب نہیں آیا. 8 تاریخ کو ہم نے سب کی میٹنگ کی اور ساتھیوں سے پوچھا کیا کرنا چاہیے. ہمارے تمام ساتھی جس میں علماء کرام بھی ہے، مساجد کے ائمہ بھی ہے، مؤذنین بھی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چناؤ لڑیے، آپ امیدوار بنیے. مگر علماء کرام نے کہا کہ ہم کو ایک موقع دیا جائے، ہم بنفس نفیس
اسد صاحب سے بات کرتے ہیں. ہم کو پوری امید ہے کہ وہ ہماری بات کو مان جائیں گے اور پھر آپ کی امیدواری بھی طے ہو جائے گی. اب علماء کرام کے ساتھ جو ہوا وہ کوئی بیان کرنے جیسی چیز نہیں ہے. وہ نا امید ہو کے لوٹے. پھر ہم نے سوچا اب اپنی پارٹی نہ اپنے کو ٹکٹ دینے والی، اس لیے نہ میں نے امیدواری کا درخواست دی نہ ان کے پاس فارم بھرا. جب چیزیں واضح ہو چکی ہیں تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے. مگر ہم نے کانگریس پارٹی میں ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کی. میں بہت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ امتیاز جلیل صاحب نے جو فنڈا اختیار کیا، اب امتیاز جلیل صاحب نے کیا کہ اسد صاحب کے بولنے پہ کیا کہ میں ناندیڑ کا پارلیمنٹ کا بائی الیکشن کرنے جا رہا ہوں، میں اتنی سیٹیں کھڑے کر رہا ہوں. کانگریس کو قسم کا بلیک میل کرتے ہوئے ان کی ہائی کمانڈ کو صاف طور پہ انہوں نے کہا اگر ڈاکٹر غفار قادری کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں تو میں یہ سب کروں گا. کہیں نہ کہیں ہائی کمانڈ دباؤ میں آ گئی. عمران پرتاپ گری سے میری بات ہوئی. انہوں نے بہت مہذب طریقے سے چیز سمجھائی مجھے اور میرے سمجھ میں آ گیا کہ اب مجلس اتحاد المسلمین کے چھوٹے بڑے آغا قائدین نے اپنے دروازے بند کر دیے. پھر ہم ابو عاصم کے پاس پہنچے. ابو عاصم نے ٹکٹ دیا اور آج سماجوادی کے امیدوار. تو یہ ہے سفر جہاں ایک آدمی 10 سال سے ایک پارٹی میں ہونے کے بعد کمانا دھمانا تو نہیں ہوا، وصولی کا کام بھی نہیں کیے، ایجنٹی بھی نہیں کیے، پارٹی پہ پیسے خرچے اور مختلف مقامات پر وہ ماب لنچنگ ہو، فسادات ہو، کہیں نوجوانوں کی گرفتاری کا معاملہ ہو یا کوئی شریعت کی بات ہو، ہم نے بہت طاقتور طریقے سے نمائندگی کی. مگر الٹیمیٹلی ہم کو ابو عاصم کے دامن میں جا کر ان سے ٹکٹ مانگنا پڑا. یہ جو پرکاش امبیڈکر صاحب سے جو گٹھ بندھن تھا، مطلب وہ کیوں ٹوٹا؟ مطلب اس کی وجہ امتیاز جلیل. اچھا، امتیاز جلیل نہیں چاہتا تھا یا اسد صاحب نہیں چاہتے تھے کہ مہاراشٹر میں 10 سے 15 آمدار چن کے آئے. امتیاز جلیل نہیں چاہتا تھا کہ کوئی آدمی آمدار بنے، منتری بنے. ان کی خواہش یہ تھی کہ سوائے ان کے کوئی آدمی کسی سمویدھانک پوسٹ پر نہ جائے. اور میں پورا ذمہ داری امتیاز جلیل کو دیتا ہوں اور کچھ ذمہ داری اسد الدین اویسی کو دیتا ہوں. یہ فیصلہ ایک شخصی مفاد کے لیے، جبکہ میں آپ کو سچائی سے کہنا چاہتا ہوں ونچت اور ایم آئی ایم کا اتحاد نہ صرف مہاراشٹر بلکہ ہندوستان کی سیاسی تصویر کو بدلنے والا. دیکھو شیواجی پارک کا ایک میدان ہے بمبئی میں، ایک طرف ادھو ٹھاکرے کا مکان ہے، ایک طرف راج ٹھاکرے کا مکان ہے. اور شیواجی پارک 100% مسلم آبادی ہے. شیواجی پارک کا جلسہ ہوتا ہے، اسد الدین اویسی ٹوپی اور شیروانی پہن کے بھاشن دیتا ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکا؟ یہ ممکن ہو سکا ونچت بہوجن اگاڑی کی وجہ سے. ایک بڑی تبدیلی آنے والی تھی. ہم نے جو بیج بویا تھا، جس کے لیے میں نے گھنٹوں، دنوں، مہینوں محنت کی تھی، اس کے پیچھے ٹھیک ہے میں اپنا چناؤ جیتنا چاہتا تھا، مگر ایک ایسا راستہ اختیار کرنا تھا جسے اپن سوشل انجینئرنگ کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہندوستان کیا مہاراشٹر ایک نئی سیاسی تصویر، ایک نیا سیاسی سمیکرن اور اچھے نتائج کا بن سکتا تھا. امتیاز جلیل نے
खुद की खादा की के अलावा दूसरा कोई ना आमदार बने ना मंत्री बने, उसके वास्ते ये सब बाटुआ कर दिया। अभी अभी जो हालिया इलेक्शन के ताल्लुक से टिकट का जो मसला चल रहा था, तो ऐसा सुनने में आया कि आपको जो है तो अबू आसिम आज़मी साहब ने टिकट दिए, फिर बाद में जो है तो वो कुछ मौक़िफ़ हुआ या कैंसिल हुआ, ऐसी खबरें भी आई, फिर बाद में वापस। नहीं, वो स्ट्रेटेजी थी। अच्छा। अबू आसिम भाई ने कहा था कि एमआईएम बहुत प्रेशर आ रही है, आप एबी फॉर्म आखिरी दिन 2:30 बजे दाखिल कीजिए। तो हमने 2:30 बजे 2 बजे दाखिल किया। ये तो होते रहता ना, ये कोई बात नहीं है। वैसे अबू आसिम आज़मी बहादुर इंसान है, इनके दबाव में नहीं आया, ताकतवर इंसान है। तो नई पार्टी के साथ में अभी जो कोशिशें चल रही है, अब वो कैसी है? समाजवादी पार्टी का जो कुछ भी मुकाम है वो मजबूत संगठन नहीं है, ना उनका कोई कारपोरेटर है, ना औरंगाबाद में कोई मजबूत संगठन है। हमारे पुराने साथी जो हमसे मोहब्बत करते, हमारा अपना 10 साल का नेटवर्क, हमारे कुछ साथी चाहने वाले, कुछ हमारे स्टाफ के जो टीचर्स हैं जो हमसे बहुत मोहब्बत करते, एज इफ दे आर द पार्ट ऑफ माई फैमिली, वो सब लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। अबू आसिम साहब भी जब आए थे, इतनी बड़ी सभा हुई थी, उससे आधे किलोमीटर के फासले पर असदुद्दीन अवैसी की भी सभा हुई। वो सभा हमारे सभा का 25% भी नहीं थी। तो आपको महसूस होगा कि औरंगाबाद के मशरक़ी हल्के के मुसलमानों में थोड़ा गैरत भी जागी है। उनको यह एहसास हुआ है कि एमआईएम ने गफ्फार कादरी से नाइंसाफ़ी की। उनका ये भी कहना है, जिसका सबूत हमारे जलसों में, उनकी गर्मजोशी में, उनकी गुफ्तगू में दिख कर आता है कि इम्तियाज जलील को उन पर थोपा गया है। उनका ये भी समझ में आता है कि जिस आदमी ने 2014 में सेंटर से असेंबली का इंतखाब जीता था, वो क्यों इस हल्के में आया जहां गफ्फार कादरी ने मेहनतें की, और जब फल खाने का वक्त आया तो गफ्फार कादरी को अलग थलग कर दिया गया। तो अभी आज जो है तो माशाल्लाह मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का भी आपकी हिमायत में जो है तो ऐलान आया, उसके ताल्लुक से आप क्या कहें? देखिए, मौलाना सज्जाद नोमानी एक बैनुल अक़वामी इल्मी शख्सियत होने के अलावा मेरा ऐसा मानना है उनकी सियासी बसीरत भी है। महाराष्ट्र का इंतखाबात तो छोटे इंतखाबात है। 2024 के पार्लियामेंट के इंतखाबात में मौलाना सज्जाद नोमानी ने पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने आकर जो किरदार अदा किया, इंडिया गठबंधन को जो आगे बढ़ाया, उसके नतीजे में नरेंद्र मोदी 240 पर समेट गया। दूसरी बात, सज्जाद नोमानी ने बहुत दिनों से मुसलमानों में इस बात की बेदारी पैदा की कि जिन हजरात के रजिस्ट्रेशन नहीं है वोटिंग लिस्ट में, उन्होंने करना चाहिए। उन्होंने इस बात की भी जरूरत पे जोर दिया कि मुसलमानों ने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, और जमहूरियत में वोट बहुत बड़ी ताकत होती है, ये समझाने में, ये सिखाने में वो कामयाब हुए। अब रही महाराष्ट्र के इंतखाबात की बात, उन्होंने मुस्तकिल कोशिश की है, उनकी टीम काम पे लगी हुई है, घंटों, दिनों, महीनों मेहनत कर रहे हैं कि कौन से हल्के में कौन उम्मीदवार बेहतर है और चुनकर आ सकता है। मैं मोहतरम मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का दिल की गहराइयों से, मेरी जानिब से, मेरे ख़ानदान की जानिब से, मेरे चाहने वालों की जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम पर तायद करके एहसान किया। जबकि जो पार्टी
جس کو ہم نے تن من دھن 10 سال دیا، اس نے تو ہم کو آؤٹ کر دیا تھا، اس نے تو ہم کو نکال پھینک دیا تھا، اس نے تو ہماری 5 منٹ کی بات بھی سننے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ سجاد نعمانی صاحب کہ ہم شکر گزار ہیں اور ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے سجاد نعمانی کے اس تائید سے ہماری نصرت اور کامیابی کے راستے کو آسان کر دیا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب اب حمایت کے بعد آپ کی جیت جو ہے تو قریب ہے۔ انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ ایک اور فیکٹر ہے کہ مراٹھا فیکٹر، پوری مشرقی حلقے میں مراٹھا سماج کا ایک بھی کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ سماج وادی پارٹی وہ پہلی پارٹی ہے جس کا جگنگے صاحب نے اسٹیج پہ اعتراف کیا تھا کہ سماج وادی پارٹی کے ابو عاصم نے خط لکھ کر مراٹھا ریزرویشن کی تائید کی تھی، اور جب 10 تاریخ کو ابو عاصم اعظمی آئے تھے، انہوں نے مراٹھاؤں کے بارے میں بہت بات کی۔ یہ آج کل مراٹھا سماج کے اوپر ڈسکشن کا پوائنٹ ہے۔ مجھے دکھتا ہے اس کے مثبت اثرات ملیں گے، نہ صرف مسلمانوں کے ووٹ ملیں گے بلکہ مراٹھا سماج کا بھی ایک کثیر ووٹ مجھے ملے گا۔ دلتوں کو اس بات کا پورا اندازہ ہے کہ ونچت بہوجن اگھاڑی اور امائم کے معاملے میں میرا جھکاؤ یا میری سمجھ پرکاش امبیڈکر کی سمجھ کے قریب تھی، اس لیے ونچت کا بھی کچھ ووٹ اپنے کو ملے گا۔ اس طرح سے مجھے امید ہے کہ سماج کے تمام طبقات کے ووٹوں کے علاوہ مسلمانوں کا ووٹ بھی زیادہ پرسنٹیج میں مجھے ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس حلقے اسمبلی سے بھارتیہ جنتا پارٹی اتل ساوے کو بہت کراری شکست دیں گے۔ لیکن جیسا آپ ہے، آپ کے مد مقابل میں امتیاز جلیل صاحب ہے، اور آپ دونوں کے اختلافات سے ایسا نہیں لگتا کہ اتل ساوے جو ہے تو بازی مار نہیں مولانا صاحب آپ کو سمجھنا نہیں، جو ہمدردی اور سمپتی کے انڈر کرنٹس ہے نا، آپ سبھاؤں میں دیکھو، ریلیز میں دیکھو، لوگوں کے ریئیکشن میں دیکھو، اور مارکیٹ کا سروے کیجیے۔ آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تھوپا گیا ہے، یہ لادا گیا ہے، یہ امپوز کیا گیا ہے، اس نے انکوچمنٹ کیا ہے، کہ اس نے کسی کا حق مانگا ہے۔ تو یہ تو ڈویژن کا جو فیکٹر ہے وہ کم سے کم ہو جائے گا۔ آپ نے ڈویژن کی بات کہی، میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں۔ محترم اسد الدین اویسی صاحب نے کہا تھا ہم دین سیکھیں گے یا کچھ جو بھی سیکھیں گے مولاناؤں کے ختموں کے پاس بیٹھ کر سیکھیں گے۔ اب بڑے مولانا بین الاقوامی شخصیت سجاد نعمانی صاحب کا فیصلہ آنے کے بعد میں امتیاز جلیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مولانا محترم کی بات کا احترام کیجیے اور ہماری تائید میں بیٹھ جائیے۔ لیکن لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے؟ مطلب کس بنیاد پہ آپ کو ووٹ دینا چاہیے؟ یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ووٹ مجھے ملیں گی؟ جناب 10 سال سے مارکیٹ میں جس حلقے میں رہتے ہیں نا، ان کے لیے میرے دروازے ایک دم کھلے بھی ہیں۔ میں ان کے سکھ دکھ میں کام آتا ہوں، اور نہ صرف اپنے مشرقی حلقے میں بلکہ مہاراشٹرا میں جہاں کہیں موب لنچنگ ہو، وہ پرگا کا رحمان انصاری ہو، کہ قریش نگر کرگا کا عفان انصاری ہو، یا احمد نگر میں کوئی بچے کو مار دیا گیا، میں پہنچتا ہوں، فساد کے معاملات میں پہنچتا ہوں، اور آج بھی میں اللہ کے فضل و کرم سے مختلف دینی تنظیموں کو، دینی شخصیتوں کو مختلف انداز میں تعاون کرتا ہوں، تعلیم کے میدان میں کام کرتا ہوں، پولیس اسٹیشن جانے میں طاقت بھی ہے، بات بھی رکھتا ہوں، کام بھی کرتا ہوں، دوسرے کام بھی انجام دیتا ہوں، اسپتال کے کاموں میں مدد کرتا ہوں، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے
کہ ہماری جو شخصیت ہے وہ بڑی ٹھیٹ اور مضبوط قسم کی شخصیت ہے. ہمارے پاس آپا گیری، چمچا گیری، دراری، وسوئی کی کوالٹی نہیں ہے. ہم بہت ٹھیٹ بات کرتے ہیں. جو ہمارے دماغ میں ہے، جو ہمارے دل میں ہے، وہی بات ہماری زبان پہ آتی ہے. وہ اچھائی بھی ہو سکتی، برائی بھی ہو سکتی، اور فطرت ہے ویسی، اس پہ قائم ہے ہم. اگر جیت کے آ گئے تو آئندہ جیسا قوم و ملت کے لیے کون سے منصوبے آپ کے ایک ذہن بات میں تو سمجھ کے لیجئے کہ بہت سارے میدانات میں کام کرنے کی ضرورت ہے. جی تعلیم کا میدان بالخصوص گورنمنٹ کے جو اسکولز ہیں یا میونسپلٹی کے جو اسکولز ہیں ان کا معیار اونچا ہونا چاہیے، اور جو پرائیویٹ اسکولز ہیں جہاں موٹی فیسز بھرتے لوگ ان سے اچھا ہونا چاہیے. ہر محلے میں ایک چھوٹا محلہ کلینک ہونا چاہیے. اسپتالوں میں جو پرائیویٹ ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے، سرکاری اسپتال ہونا چاہیے. پولیس انتظامیہ کو بھی سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے محکموں میں بھی ضرورت ہے. اور جہاں تک مسلمانوں کے مسائل کی بات ہے، سماج وادی پارٹی، ہمارے قائد ابو عاصم اعظمی مسلم ریزرویشن کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. اس بات کی قوی امید ہے کہ مہا وکاس اگاڑی سत्ता میں آئے گی اور ہم کہیں نہ کہیں مسلم ریزرویشن کا کام کر سکیں گے. ائمہ مساجد، مؤذنین، ان کو ہندوستان کی کچھ اسٹیٹس میں تقریباً 18,000 ماہانہ یافت اور 14,000 بالترتیب ملتی ہے. جب ہندوستان کی دوسری ریاستوں میں یہ بات ہو سکتی ہے تو مہاراشٹر میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل. اور یہ یافت میں ہر سال 5% اضافہ ہوتا ہے. سماج وادی پارٹی کے مادھیم سے مہاراشٹر اسمبلی میں اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ مسجد کے امام کو اور مسجد کے مؤذن کو کم از کم 18,000 اور 14,000 ماہانہ یافت بالترتیب دی جائے. ہماری اوقافی جائیداد کچھ غیروں کے قبضے میں ہے، کچھ اپنوں کے قبضوں میں ہے، کچھ سرکار کے قبضے میں ہے، جو ملت کا بہت قیمتی اثاثہ. ان کی بازیابی کا کام بھی کریں گے. ہمارے جو فنڈس ہیں وہ فنڈس کو بلا تفریق مذہب و ملت ہم استعمال کریں گے. میں نے اسٹیج سے ڈکلیئر کیا ہے کہ میری کی جو تنخواہ ہوتی ہے 2,60,000 ماہانہ میں بینک میں جمع کر دوں گا، ایک ٹرسٹ بنا دوں گا. کچھ مسلم اور غیر مسلم حضرات کے ذریعے اس ٹرسٹ کے ذریعے پوری تنخواہ ضرورت مندوں میں ایمرجنسی کے کچھ حالات میں تقسیم کرنے کا ادھیکار وہ ٹرسٹ کو دے دوں گا. مجھے 5 سال میری تنخواہ کا 1 روپیہ بھی اٹھانے کا نہیں ہے. جو تنخواہ میری ہوگی سیدھا بینک میں جمع کروں گا. پیسہ کمانے کے پالیٹکس میں نہیں آیا، نہ ہی مجھے میری تنخواہ کی ضرورت ہے. تو اس میں جیسا ابھی جو الیکشن چل رہا ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، مطلب آپ کا مقابلہ کس سے؟ میں نے آپ کو بتایا ہوں کہ امتیاز جلیل نہ مقابلے میں ہے نہ ریس میں ہے. وہ تیسرے چوتھے نمبر پر جائیں گے. اصل ٹکر تو بھارتیہ جنتا پارٹی کے اتل ساوے سے، اور اتل ساوے انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں سکس سے 2-4 ہوگا. تو اس میں جو ہے تو جیسا جرانگے فیکٹر چلا تھا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مطلب مولانا سجاد نعمانی کا فیکٹر بھی اس میں کام کرے گا؟ نہیں. جرانگے فیکٹر بولے تو جرانگے کی جو موومنٹ ہے نا، جی جو پرستھاپت مراٹھاز ہے، جو پیسے والے مراٹھے ہیں، جو اونچے مقام پہ پہنچے والے ہیں، ان کو جرانگے فیکٹر نہیں چلتا. اچھا. اور جو کامن مراٹھاز ہے وہ منوج جرانگے کے ذہن کو مانتے ہیں.
जगंगे का एक ही एजेंडा है, फडणवीस और उसकी पार्टी को डुबाओ। और हमारे पास तो डायरेक्ट फडणवीस का खुसूसी आदमी अतुल सावे चुनाव लड़ रहा है, तो मराठा फैक्टर तो उसके खिलाफ जाएगा और इंशाल्लाह मराठास के वोट हम हासिल करने में कामयाब होंगे। जी, जीत और हार जो है तो मुकद्दरात की बातें हैं, और सब हम तो दुआ गो हैं कि जैसी आपकी मेहनत और कोशिशें चल रही कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है तो जीत तो देंगे ही, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हार होती है तो उसके बाद भी जो आपने अभी तक कौम व मिल्लत की जो है तो खिदमत करते आए हैं, तो वो सिलसिला जारी रहेगा। क्यों नहीं जाएगा, क्या पाबंदी है? अब अगर 2 चुनाव हारने के बाद भी आदमी मैदान नहीं छोड़ता तो इंशाल्लाह ये नौबत तो नहीं आएगी, तो सियासत तो करेंगे, सामाजिक काम भी करेंगे, उसमें क्या खास बात है? आपने ये कहा था कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है। नहीं 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 नहीं, बात ये थी इंसान की उम्र इंसान के हाथ में नहीं होती। बेशक कब इंसान को मौत आएगी इंसान नहीं कह सकता, वो अगर रब्बुल इज्जत का फैसला होता है। और मैं अब उम्र के 67 साल में हूँ, तो मैंने लिखा था शायद ये इलेक्शन मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन भी हो सकता है। देखिए तबई उम्र क्या हो सकती है, आजकल तो छोटे बच्चों की मौत आ गई, सही। नौजवान भी मर जा रहे, तो अपन एक 67 साल की उम्र जी चुके हैं, सियासत में है। तो मैंने खत में लिखा था कि मेरी उम्र 67 साल है, शायद ये इलेक्शन मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। इसमें हकीकत यह है कि जिंदगी और मौत का मामला तो नहीं बोल सकते, इसीलिए मैंने खत में लिखा था सर साहब को, मगर उनके कान पे जूं भी नहीं लगी। अगर जैसा आपके साथ जो मामला हुआ उससे अगर उनको एहसास होता है, लीडरान को, जैसा असद साहब है और दीगर जो लीडरान जिम्मेदारान है मजलिस के, तो उसमें अगर वापसी के लिए अगर आपसे दरखास्त की गई तो उसमें क्या गुंजाइश कौन है जो वापसी की दरखास्त करने वाले? कि दीवाना समझेगा, जब गए जब जुबा कर देंगे आके हमको, और तुम भी कैसे सवाल पूछेगा हमको क्या सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है क्या? उसके बने वाले है क्या हम असदुल अवैसी के? उन्हें कौन है? जैसा पार्टी के अंदर जो है तो क्या पार्टी है जी? जो पार्टी हमको जुबा करे वो हमारी पार्टी थोड़ी हो सकती। जिस पार्टी के सदर के पास 3 मिनट का टाइम नहीं, उन्हें क्या बात करेंगे हमसे? हम क्यों चौखट में खड़े करेंगे उसको? ये बात भी चली कि मतलब डॉक्टर साहब की तरफ से प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। चलो ये बेकार प्रोटोकॉल की बात हमको सिखा गए, कौन बड़ा सामने वाला पूछता उसको, मैं क्या बैगन का प्रोटोकॉल आया? महाराष्ट्र का वर्किंग प्रेसिडेंट था मैं जी, तो क्या प्रोटोकॉल आया? मैं क्या सिखा प्रोटोकॉल तुम? ये क्या है, नाच ना जागे आंगन तेरा, ये समझ गए पार्टी इनकी बाप की जागीर है और ये जो चाहे करेंगे, ठीक है ना? तुम्हारी जागीर तुमको सलामत, ना हम तुम्हारे साथ में रहते ना तुम्हारे साथ में आते। कि इनके क्या गुलाम है क्या, नौकर है क्या? कैसा साहब का साहबा कराम में है क्या? क्या बुजुर्गान दीन में है क्या? मैंने बैत किया उनके हाथ पे, क्या उनसे अटैच हुआ तो मुसलमान होऊंगा मैं? मेरा अकीदा, मेरा धर्म, मेरा मजहब मेरी जगह है। ये सियासी सफर है, सियासत का मामला है, उसको मजहब से जोड़कर और फिर वापसी और जमात, ये तो सब खुद की दुकान चलाना है, खुद की बात को सही करना है। तो अभी जो इलेक्शन चल रहा है तो उसकी तैयारियों में जो है तो हमारा क्या उसमें जो है तो एक टारगेट है और उसमें कैसी मेहनत हुई, उसमें क्या इम्कान अभी तक नजर? नहीं, देखिए सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, और सियासत में चूंकि लोगों से जनसंपर्क, उनसे ताउन, उनको चीजें समझाना बताना, ये हमारा चल रहा है, और इंशाल्लाह कामयाबी अपने को ही मिलेगी इंशाल्लाह। अभी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो इसके जो आला कमान है खासतौर से जो है तो अपने महाराष्ट्र में अबू आसिम आज़मी साहब,
تو ان سے آپ کو کیا امید ہے اور ان کو آپ سے کیا امید ہے؟ دیکھیے، ابو عاصم اعظمی صاحب کی اور ہماری مشترکہ کوشش ہے کہ یہ سیٹ ہم جیتے، اور ابو عاصم اعظمی صاحب نے بڑی خوش دلی سے، عزت احترام سے مجھے اے بی فارم دیے۔ جب میں ان سے کہا اے بی فارم، وہ گٹھے میرے سامنے رکھ دی، کتنے ہونا رہے گا وہ، اور میں نے ایسا محسوس کیا کہ ابو عاصم اعظمی بہت کھلے دل کا، صاف دل کا، بڑے دل کا انسان ہے، اور ان کی اور ہماری پارٹی کی مشترکہ کوشش یہ ہے، جس میں عوام کا ہم کو بھرپور تعاون مل رہا ہے، کہ یہ سیٹ نکالنا ہے۔ جی، تو ابھی جیسا ہم کافی وقت سے رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں، تو آپ اب اپنی جو ہے تو ووٹرز کو کیا پیسے میسج دینا چاہیں گے، پیغام دینا چاہیں گے، کیا اپیل؟ دیکھیے، اگر اتو صاحب کو کوئی ہرا سکتا ہے، میں پورے یقین سے کہنا چاہتا ہوں اور ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ میرے ساتھ ہے۔ مجھے مغیٹوں کے کثیر ووٹ ملنے کی امید ہے، اور ملیں گے انشاءاللہ، 2-4 دن میں وہ فیصلہ کر دیں گے۔ دلت اور ونچت سماج کی بھی ووٹ میں لے رہا ہوں۔ ان حالات میں اتو صاحب کو اگر شکست کوئی دے سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ باقی دوسرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ووٹ ضائع کرنا ہے، اور انڈائریکٹ طریقے سے کہیں نہ کہیں اتو صاحب کی مدد کرنا۔ تو اس میں آپ کے اس الیکشن میں آپ کی جو تیاریاں چل رہی ہے، تو آپ کی جیت میں یا آپ کا جو علماء سے ہمیشہ سے تعلق رہا ہے، تو علماء کا کیا کردار ہے، آپ کو کیا ان سے امید ہے؟ دیکھیے، علماء کرام واقعی وارثین نبی ہیں۔ علماء کرام بڑی مجبوری، قسم پرسی اور پریشانی میں بھی اپنے معاملات کو قرآن و حدیث کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کے دکھ کو میں سمجھ سکتا ہوں۔ ایک آدمی سگریٹ میں مہینے میں 10,000 روپے خرچتا ہے، مگر امام کی تنخواہ 7,000 کے اوپر نہیں جاتی، مؤذن کو 5,000 کے اوپر نہیں ملتے، شادی بیاہ، روز جترا لاکھوں روپے خرچتے ہیں، مگر ہم ہمارے علماء دین کو ایک شو پیس بنا کے رکھتے ہیں۔ میرا دل تو کہتا ہے کہ علماء کرام کو سب سے زیادہ تنخواہ ملنا چاہیے، اور ان کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ مشرقی حلقے کے جو علماء کرام ہیں، ائمہ مساجد ہیں، مؤذنین ہیں، دینی درسگاہوں کے علماء ہیں، میرا ان سے بہت نزدیک کا رشتہ ہے۔ سیاسی طور پر وہ فیصلہ کرنا ان کے ہاتھ میں ہے، مگر میری ان سے گزارش رہتی ہے کہ صاحب مجھے مدد کیجیے، میری تائید کیجیے۔ ابھی تک مقامی علماء کو کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا، اور ان کے فیصلے میں جو بھی ہوں گا اللہ تعالیٰ خیر پیدا کرے گا۔ مجھے توقع ہے کہ علماء کرام کہیں نہ کہیں ہماری اس جذبے کو، ہماری اس محبت کو، ہمارے اس رشتے کو سمجھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، تاکہ میں کچھ ان کے دکھ درد کو کم کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے، اور وہ بھی مجھے ساتھ دے سکیں، تاکہ سیاسی میدان میں میں کچھ مقام حاصل کر سکوں۔ اب دیکھو نا، کتنے مسجد کے مؤذن اور امام ایسے ہوں گے جن کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہوں گا۔ اوقاف کی سینکڑوں ایکڑ زمین شہر میں موجود ہے، پرائم منسٹر آواس یوجنا میں ان کے 1 BHK کے مکان بن سکتے ہیں۔
ایک صاحب وقف بورڈ کے ممبر بھی تھے، ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھے، ممبر آف اسمبلی بھی تھے. اگر 150 مکان بنا کر پرائم منسٹر آواس یوجنا میں اوقاف کی زمین پر دیے ہوتے تو کیا نقصان ہوگا؟ بھائی کچھ جگہوں پر علماء کے بیٹوں کو دکانیں ڈال کے دی جا سکتی. جو شخص خود اوقاف کی موقع کی بڑی زمین پہ قبضہ کر کر بیٹھا ہے 26-27 سال سے، وہ کیا کر سکتا؟ اس کو تو جتنی رعنت مرامت کی جائے کم ہے. وقف اللہ کی ملکیت ہے. وقف پر جو حق ہے کمزوروں کا، دینی شخصیتوں کا، علماء کرام کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، ضرورت مندوں کا ہے. ہمارے اسلاف نے اس غاصبانہ قبضے کے لیے جائیداد کو وقف نہیں کیا. خیر بات بہت لمبی ہے، مگر سچائی تو یہ ہے کہ علماء کرام جو چیزوں کے مستحق ہے ہم وہ ان کو دے نہیں پا رہے. انشاءاللہ ہم اس کو اور درست کریں گے، آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. جیسے ابھی علماء سے آپ کا بہت گہرا تعلق ہے، آپ ماشاءاللہ کافی ہم خود دیکھتے آئے ہیں کہ آپ بہت قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں. تو جیسا مولانا سجاد صاحب کا جو فیصلہ آیا، اگر خدا نہ خواستہ وہ امتیاز صاحب کے فیور میں آتا تو مولانا سجاد صاحب کے فیصلے کا اسی طرح سے آپ خیر مقدم بالکل کرتے؟ کیا ہوتے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، سیاسی جنگ میں ہماری سیاسی جنگ ہم قائم کیے ہوتے، پر مولانا محترم جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ تو ہم کو ان پہ بھروسہ اعتماد ہے. جی بہت اہم آپ کے ساتھ میں جو تو ہماری گفتگو رہی، اور جاتے جاتے تحفظ دین میڈیا کو الحمدللہ اس ادارے کو قائم ہو کر 10 سال ہو گئے، اور اس کے جو ویورز ہے 300 ملین سے زیادہ ہو گئے الحمدللہ. اور اب دیکھو ہم سیاست کے آدمی ہیں، چناؤ لڑے مشرقی حلقے سے. آپ مجھے مشرقی حلقے میں آپ کے ویورز کی تعداد بتائیں گے تو میں زیادہ خوش ہوں گا، نمبر 1. جی یا شہر اورنگ آباد میں کتنے ویورز ہیں وہ بتائیں گے تو اچھی بات ہے. امریکہ میں دیکھنے والا ویور میرے کو زیادہ کیا کر سکے گا، دعا کرے گا بیچارہ، اور تھوڑا سا بولیں گا ڈاکٹر آیا تھا کچھ بول کے گیا. تو مشرق کے حلقے میں کتنے ہیں؟ یہ تو جرنلزم میں ہمارا پہلا قدم ہے. ہمارا تو جو کام ہے وہ تو دینی ادارہ ہے پورا، تحفظ ختم نبوت کا ہمارا. تو یہ انڈیا کا پہلا سب سے بڑا اسلامک میڈیا ہاؤس ہے، اسلامک میڈیا ہاؤس. یہ تحفظ ختم نبوت بہت امپورٹنٹ وشے ہے. جی تو جو ہمارا پڑے گا مسلمانوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. بعض تعلیم یافتہ آدمی کچھ زیادہ ہی سیکولر بن کے ان کی حمایت پہ بات کرتے ہیں، جی حالانکہ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس حد تک گئے کہ جانوں کی قربانی دینا پڑا. جی ختم نبوت کا معاملہ اپنی عقیدت، اپنے اسلام سے جڑا ہوا. کفر اور اسلام کا فرق ہے. آپ واقعی بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں، اور مسلمانوں میں ایک تحریک کے طور پر یہ تحفظ ختم نبوت کا معاملہ چلنا چاہیے، تاکہ ہم پہچان سکیں ہماری صفوں میں کون کافر لوگ یا حضور کی نبوت سے انکار کرنے، آخری نبوت سے ختم نبوت سے انکار کرنے والے جمع ہو رہے ہیں. اب وہ آج کل اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، جی کوئی قادیانی کہتا ہے، ابھی کوئی دوسرے خبریں بھی آگے کچھ شکیری وکری بھی، میں نہیں جانتا پڑے سب گا کو. ہوں. مگر جو بھی ہے یہ بات تو بہت اہم ہے، عقیدے کی بات ہے. جی ماشاء اللہ، اللہ آپ کو طاقت دے. بڑا نمایاں، اہم اور ضرورت کا کام کر رہے ہیں آپ. اس کے لیے آپ کا تحفظ دین میڈیا جی قابل ستائش، قابل مبارکباد، اور میں سمجھتا ہوں سب کی توجہ کا مرکز بننا چاہیے. جی والد صاحب سفر میں ہے، ورنہ اس الیکشن کی سرگرمیوں میں آپ کے ساتھ ہوتے ارے ہیں. وہ ہمارے دوست ہیں، وہ جی مولانا ہمارے بہت بے تکلف دوست ہیں. مولانا کو سب اختیار حاصل ہے. وہ ہم کو ڈانٹ بھی سکتے، ہم کو دبا بھی سکتے، ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی ان سے بہت بے تکلف ہیں. یہ میری خوش نصیبی ہے
کہ ایک بڑی شخصیت جو مسلم پرسنل بورڈ کے ممبر ہیں، ممبر تو بہت ہوتے ہیں مگر یہ ایک فعال ممبر ہے، اثردار ممبر ہے، حافظ قرآن ہے، اور ان کے گھر میں آپ کے خاندان میں 20-22 حافظ قرآن ہیں، بہت بڑی نعمت آپ کے خاندان میں ہے۔ پھر کہیں نہ کہیں سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، معاملات کو اچھی طرح سے چلاتے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں دراز کرے، صحت دے، اور ہمارے ساتھی ہے، آئیں گے انشاءاللہ چناؤ سے پہلے۔ کب واپسی ہے ان کی؟ ابھی تو تاریخ کا اعلان نہیں ہوا، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ والد صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور وہاں سے فون کرتے رہتے ہو، جی ان کو بھی کچھ چین نہیں پڑتا، وہاں سے وہ ڈائریکشن دیتے رہتے ہیں ہم کو، وہاں سے ان کے انسٹرکشن، ڈاکٹر اس کے پاس جا کے آؤ، اس کے پاس جا کے آؤ، کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ہمارے محسن ہے، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ان سے ہمارا خاص رشتہ ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے کافی وقت دیے۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو آپ کو اس الیکشن میں جو ہے تو کامیابی عطا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا چہرہ جو ہے تو قیادت کی شکل میں آپ کی جانب سے جو ہے تو ہمارے شہر اورنگ آباد بلکہ مراٹھواڑہ کی طرف سے نمائندگی کے لیے جو ہے تو اسمبلی پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جیت دے اور آپ کی تمام جو پریشانیاں ہیں اس کو دور فرمائے۔ آپ کا جو یہ سفر ابھی تقریباً غالباً 1 ہفتے کا باقی ہے الیکشن کا، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل جو ہے تو جب سے ٹکٹ کا اعلان ہوا اس وقت سے آپ جو ہے تو مستقل گھر سے باہر ہے اور پیدل سفر ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب جو ہے تو اتنے ایکٹیو ہے، ناظرین آپ حیرت کریں گے کہ مطلب ابھی رات کے تقریباً 2:30 بج رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ڈاکٹر صاحب جیسا انٹرویو دے رہے ہیں بشاست کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ مدد ہے، اور جو ڈاکٹر صاحب کی خدمات ہے، جو غریبوں کی دعائیں، علماء کرام کی توجہات اور ساتھ ہے، اسی کی وجہ سے یہ ممکن ہے، ورنہ بہت مشکل ہے کہ اتنے سب لمبے کوششوں اور محنتوں کے بعد سبائیں ایک کے پے در پہ جو ہے تو صبح دوپہر شام، اس کے باوجود جو ہے تو پھر وقت نکالنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو احباب اس میدان میں ہے وہ جانتے ہوں گے۔ بہرحال انشاءاللہ ہم پھر کوشش کریں گے کہ اس دوران ڈاکٹر صاحب سے پھر کسی موقع سے ملاقات ہو۔ کافی اچھی سرگرمیاں چل رہی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو ہے تو جیت کے لیے دعائیں بھی کریں، اور اس اہم ویڈیو کو جو ہے تو خوب شیئر کریں تاکہ ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہے لوگوں تک جو ہے تو زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے۔ چلیے اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی موقع سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔